रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमज़ान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मामूल बना लें, प्रैक्टिस बना लें और इसमें बच्चों की भी आदत बनाइए। अगर मदनी मुन्ने या मदनी मुनिया बच्चे और बच्चियां अगर मुझे सुन रहे हैं तो बच्चों आपकी भी मैं तवज्जो चाहूँगा और वालिदैन की भी तवज्जो चाहूँगा कि नमाज से फारिग होने के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, यानी 33 टाइम सुबहान अल्लाह। और वे हा और हा का फ़र्क में यहाँ वाज़े कर, ये तस्बीह फ़ातिमा कहलाती है और इसकी बड़ी फजीलतें हैं और इसकी बड़ी बरकतें हैं। तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह यानी 33 टाइम और 34 टाइम अल्लाहु अकबर। तो ये एक तस्बीह हो जाती है, ये पढ़ लिया करें। और हाथ में जैसे तस्बीह हो या छोटा सा काउंटर ले लें कोई भी, तो उसमें कम अज़ कम 100 मरतबा चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। बहुत कम वक्त में आप 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद दुरूद शरीफ है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहिमी भी दुरूद पाक है। तो यूँ बहुत सारे दुरूद रज़बिया भी दुरूद पाक है, लेकिन चंद एक मुख्तसर दुरूद पाक आपको बयान किए। तो आप गौर कीजिए कि इससे इतनी आपको अल्लाह ने चाहा तो बरकतें नसीब होंगी। इसी तरह जो अमीर सुन्नत के मुरीद या तालिब हैं उनसे मेरी मदनी इल्तिजा है कि एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है शजरा शरीफ के अंदर। कई हमारे इस्लामी भाई हैं जो उससे गाफिल होते नज़र आते हैं। वो है फजर के बाद 100 बार पढ़ना या अजीज़ो या अल्लाह हो। आइन से है, अलिफ से नहीं, या अजीज़ो नहीं पढ़े, या अजीज़ो। आइन मैंने पहले अर्ज कर दी, आइन यहाँ से निकलता है, ठीक है। या अजीज़ो या अल्लाह हो। ये देखिए अदायगी, क्योंकि है हमारा सिलसिला यही है कि हम अपनी कुरान करीम को दुरुस्त समझने और इसके मज़ामीन को समझने के साथ साथ इसको दुरुस्त पढ़ने के हवाले से भी हमारी इसमें मश्क कुछ न कुछ कोशिश जारी रहती है। फजर के बाद आपने ये पढ़ा, ज़ोहर के बाद है या करीमू या अल्लाहु, मीम पर भी पेश है और अल्लाहु हा पेश हु, या करीमू या अल्लाहु, या करीमू या अल्लाहु, ठीक है। इसी तरह जब असर पढ़ लेंगे या जब्बारू या अल्लाहु, या जब्बारू या अल्लाहु, ठीक है। इसी तरह जब आप मगरिब पढ़ लेंगे या सत्तारू या अल्लाहु, या सत्तारू रा पेश रू हा पेश हु, या सत्तारू या अल्लाहु, ठीक है। रा पर भी पेश है, हा पर भी पेश है। फिर जब आप इशा पढ़ लें या गफ़ारू या अल्लाहु, या गफ़ारू या अल्लाहु। तो ये 5 तस्बीहात हैं जो शजरा शरीफ में है। आपको अल्लाह ताला और बरकतें दे। आप एक मरतबा इसका मामूल बनाकर देखिए। लाखों लाख अमीर सुन्नत के मुरीद भी हैं, तालिब भी हैं। और शजरा शरीफ का ये ज़बरदस्त विर्द है। पूरा शजरा शरीफ में कई औरात व वज़ाइफ़ हैं। अल्लाह करे कि ये लेने और पढ़ने की हमें सआदत नसीब हो। लेकिन जो मैंने आपको अर्ज़ की है, कई दुनिया और आखिरत की मुश्किलात का इसमें इंशाअल्लाह आपको हल मिलेगा, जो मैंने आपको।
تو یہ آپ بھی کریں، اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، ویسے ہی ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے. آپ ٹیلی فون کالس اپنی کچھ لمیٹڈ کریں، اس پر جو ٹاکنگ آورس ہیں، جو آپ کی جو گفتگو کا جو ڈیوریشن ہے اس کو تھوڑا سا محدود کریں. بہت سارے ایسے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، اس کو محدود کریں اور تسبیحات کی طرف آئیں. تسبیحات کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو جان و مال کی حفاظت بھی رہتی ہے، ایک روحانیت اور عبادت پر آپ کو قوت ملے گی، قلب کی صفائی ہوتی ہے، بڑی مدد ملتی ہے، بڑے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اب ڈاکٹر اگر آپ کو مسلسل دوائیوں کا کہے کہ آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی تو ڈیفینیٹ آپ دوائیوں کو بھی توجہ دیتے ہیں. تو یہ ایک روحانی علاج ہوتے ہیں جس پر آپ توجہ دیں اور بچوں کی عادت بنائیں. اگر یہ بچے سن رہے ہیں، مدری منیوں سن رہے ہو نا بیٹا، نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، بار بار کہنا بھی نہ پڑے کہ نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نہیں، نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت پڑھیں، بلکہ خود آ کر کہیں امی الحمدللہ میں نے نماز پڑھی. پوری نماز پڑھیں، جلد بازی میں بھی اتنی نہ پڑھیں، اچھی نماز پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں اور نماز پوری پڑھیں. جو فرض سے پہلے سنتیں ہیں وہ بھی پڑھیں، فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں بیٹا وہ بھی پڑھیں تاکہ ہماری عادت ہو. اور پھر نماز پڑھ کر آپ جا کر اپنے گھر والوں کو، ابو کو، امی کو بتائیں کہ الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے. آپ کریں گے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. تو والدین بھی اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں اور نماز کے بعد یہ اوراد و وظائف کی بھی آہستہ آہستہ ان کی عادت بنائیں. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، آپ جو پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھیں گے. امی اگر قرآن کریم کھول کر بیٹھے گی، میری اسلامی بہنوں سے مت لی جائے کہ اپنے بچوں کے آگے قرآن کریم کھولیں اور کھول کر بیٹھ کر پڑھیں. اللہ درست پڑھنا نصیب کرے. ایک تعداد ہے اسلامی بہنوں کی شاید وہ قرآن کریم بھی نہیں کھولتی ہوگی. قرآن کریم کھولے تو صحیح، اس کو پڑھیں تو صحیح، تلاوت تو کریں. اس سے آپ کو بھی برکت ملے گی اور آپ کی اولاد دیکھے گی کہ ہماری امی قرآن کریم پڑھتی ہے. قرآن کریم کے بڑی برکتیں ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاکیزہ کلام سے محبت عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ ایک فیملی ڈسکشن ہے اور آپ بیٹھے ہی ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اطلاع ملتی ہے کہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس سلسلے کو دیکھتے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہی میں فرماتا ہے اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ فوائد نظر آتے ہیں. دیکھنے والے، سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر کوئی دیکھتا سنتا سمجھتا نہیں ہے ماننے والے ہیں. تو ماشاءاللہ درود شریف آپ پڑھیں گے، مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا. کیا جب آپ پڑھیں تو میرے نام اعمال میں کچھ آ جائے، اصالہ ثواب بھی کر دیا کیجیے گا. نیکیاں ہیں نہیں، عجیب حال ہے گناہ گار کا. کوئی میرا بھی بھلا ہوتا رہے گا اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا بھی بیڑا پار ہو. اللہ تعالی ہم سب کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، علامہ عبد الحیان اندلسی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. ولید بن مغیرہ یہ بنو مخزوم سے کہا، میں نے ابھی محمد یعنی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ جن کا. اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے اور سمندروں کی روانی ہے. اس کی بلندی ثمرآور ہے اور اس کی گہرائی چشموں کا منبع ہے. یہ کلام سب کلاموں پر فائق ہے اور غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس کے باوجود نفسانیت اور حسد سے مغلوب ہو کر اس نے جو کچھ کہا
وہ یہ کہا کہ پس اس نے کہا، قرآن پاک نے اس کا اس قول کو، اس کی بات کو نقل کیا کہ یہ وہی جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ محض بشری کا قول ہے، یعنی بشر کا قول ہے۔ کفار کی ایک یہ بھی مضمون عادت تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کو خالق کے کائنات کا کلام ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ جادو ہے وغیرہ وغیرہ، بڑے اعتراض کیے انہوں نے۔ قرآن کریم نے ان کے اعتراضات کو بھی نقل کیا ہے کہ ان کے اعتراضات کیا کیا تھے۔ آج سب سے پہلے آپ کو میں کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے اور اس پر جو قرآن کریم نے جو بات کی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ آئیے دیکھیے ان کے، یہ بھی ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ میں نے آپ کو کیا عرض کی تھی، قرآن کریم میں بڑے مضامین ہیں، بڑے ٹاپکس ہیں، بہت خوبصورت کلام ہے، اس کو پڑھتے رہیں، بڑی روانی ہے اس کے اندر، بڑی روانی ہے قرآن کریم کے اندر، آپ پڑھتے تو رہیں، جنت کی باتیں آئیں گی، ایمان والوں کی باتیں آئیں گی، ایمان والوں کے انعامات کا ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کفار کا بیان آ جائے گا کہ کفار ہوں گے تو یہ ہوگا، کافر کے لیے یہ ہے، کافر کے لیے یہ ہے، منافقین کے لیے یہ ہے۔ پھر کہیں کسی نبی کا واقعہ قرآن پاک بیان کرتا ہے، پھر اس انبیاء کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اس کے متعلق جو اسباق ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر کوئی اور بات، پھر خالق کے کائنات، تخلیق کے کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس کو دیکھو، تم اس کو دیکھو، تم اس کو دیکھو، یعنی دعوت توحید دی جاتی ہے، اور بہت کچھ قرآن کریم ہے۔ جب پڑھے ہیں تو اتنے مضامین ہیں کہ مطلب آدمی اسے سیر ہو ہی نہیں سکتا، لطف ہی لطف ہے، لطف ہی لطف ہے قرآن کریم کی تلاوت میں۔ اس لیے بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا لطف آئے گا۔ سب سمجھ میں چیز آتی تو لطف آتا ہے نا۔ آئیے کفار کے اعتراضات اور اس پر قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا وہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یہ کتنا پیارا جواب ہے کہ اگر یہ غیر کا کلام ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے، اور قرآن کریم کی آپ جب تلاوت کریں گے تو آپ کو کہیں بھی اختلاف نہیں ملے گا، بڑی خوبصورت روانی ملے گی، بہت پیارا انداز ملے گا۔ ایک اور آیت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ، روشن عربی زبان میں۔ کہ یہ رب کا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر آئے، آقا پر نازل ہوا عربی زبان میں ہے۔ کتنے آپ قرآن کی روانی تو دیکھیں یار، کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے، اور کتنی پیارے حروف کا انتخاب دیکھیے۔ پھر ان تمام تر باتوں کے ساتھ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفاروں کو ایک چیلنج کیا کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام نہیں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس پر جو اعتراض کرتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، اس کی مثال ایک صورت ہی لے آؤ۔ قرآن کریم کے مسلسل چیلنجز آ رہے ہیں، آئیے میں آپ کو پہلا چیلنج سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں
کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اب یہ دیکھیے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہے، سب مل کر بھی کوشش کریں تب بھی یہ قرآن کریم کا مثل نہیں لا سکتے۔ یہ تو ایک چیلنج ہے۔ آئیے میں آپ کو دوسرا چیلنج بتاتا ہوں۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ پہلے بیان کیا کہ اس کی مثل لے آؤ، اب بیان کیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ ایک دوسرا چیلنج آیا۔ آگے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، قربان جاؤں۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثل لے آؤ، یعنی قرآن کی مثل لے آؤ، پھر چیلنج کیا 10 صورتیں لے آؤ، اب چیلنج کیا کہ ایک صورت ہی لے آؤ، تم سب مل کر دوسرے کی مدد کر لو، لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ایک اور چیلنج، آئیے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کتنی خوبصورت بات ہے، اس جیسی ایک بات لے آئیں۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، دنیا کی ترقی آپ کے سامنے ہے، ایجادات آپ کے سامنے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، لوگوں کے دماغ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، ٹیکنالوجی کہاں کے کہاں پہنچ گئی، لیکن قرآن کریم کا یہ چیلنج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کچھ بھی نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ یہ آج تک روشن معجزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے کہ اس جیسا کچھ بھی نہیں لا سکے، نہ لا سکیں گے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف مواعظ یعنی نصیحتیں بیان کی ہیں، اور زبور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور انجیل میں صرف مثالیں بیان کی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب نازل کی ہے اس میں مواعظ یعنی بیان، حمد و ثنا، تمثیلات مثالیں بھی ہیں، اور وہ تمام خصوصیات ہیں جو کتب سابقہ میں تھیں، اور ان میں جو قرآن مجید ایسے اصول اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو عہد رسالت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانی جو نسلیں ہیں ان کے لیے جو نظام حیات ہے اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کو دوسری کتاب نہیں آنی نا۔ یہ قرآن کریم کی وسعت بیان کی جا رہی ہے کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت رکھی ہے، اس میں ایسے احکام ہیں، اس میں ایسا انداز ہے کہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمام نسل انسانی کے لیے، اس کائنات میں آنے والوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کہ اس سے اگر کوئی رہنمائی لینا چاہے تو، کیونکہ دور بدلتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن کریم میں رہنمائی کرنے والا معاملہ موجود ہے۔ تو یہ قرآن عظیم، قرآن کریم کا یہ زبردست معجزہ ہے، اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے کہ یہ نہیں لا سکتے۔ میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا، یہ چیلنج ہے اس جیسے لے کر آؤ، یہ ہے کیا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
دیکھیں قرآن کریم کے آپ مضامین جس نظم اور عبارت میں بیان کیے گئے، جس انداز سے بیان کیے گئے، ان کے معجز ہونے کا اور انسان کی قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایسا کہ انسان نہیں کر سکتا، اس کے بس میں ہی نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا. اور اس کی بات اس طرح سمجھیے کہ ایک فصیح و بلیغ انسان، بڑی مطلب کہ اس کی گفتگو زبردست ہے، وہ اپنی زبان کا ماہر ہے، ٹھیک ہے، اہل زبان جس کو کہتے ہیں، اور اہل زبان میں بھی ماہر ہو. ایک خطبہ یا قصیدہ یا کوئی سی بات لکھتا ہے، وہ اس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں لے آتا ہے، پھر اس سے مسلسل غور کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو لکھتے ہیں ان کو بہت زبردست اس بات کا تجربہ ہوگا. اچھا جب یہ غور کرتا ہے تو پھر کچھ لفظ حذف کرتا ہے، نہیں یار یہ ہٹا دو، نہیں یہ ہٹا دو، یہ ڈال دو، یہ ہٹا دو، یہ ڈال دو، یہ ہٹا دو. اچھا کئی جملے تبدیل کر دیتا ہے، پھر مزید کچھ لکھتا ہے، پھر کچھ بٹاتا ہے، پھر کچھ لکھتا ہے، پھر تصحیح کرتا ہے، پھر درست کرتا ہے، پھر کچھ لکھتا ہے، پھر کسی اور شخص کو دکھاتا ہے کہ یار ذرا تم دیکھو، جس کو ہمارے پروف ریڈنگ کہتے ہیں، یا ذرا آپ پڑھ لیجئے. وہ جب پڑھتا ہے تو وہ اپنے مطلب تجربات آزماتا ہے، وہ اس میں سے کچھ 10 باتیں نکال کر دیتا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے عموماً کہ یہ نکال دیں، یہ ڈال دیں، یہ نکال دیں، یہ ڈال دیں، اس کی جگہ یہ عبارت کر دیں، اس کو یہاں لے لیں، اس کو وہاں لے لیں، اور اس پہ بڑے غور و فکر کر کے مسلسل تبدیلی کا سلسلہ جاری رہتا. پھر بھی حتمی طور پر کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے کسی لفظ میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا، کوئی جملہ اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کامل اور اکمل کتاب ہے، دنیا کا کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا. جس کے بھی ہاتھ میں دے دیں گے اس میں سے 10 چیزیں نکال کر دے دے گا. یہ ایک مطلب ایسی بات ہے کہ جو ہر آدمی شاید اس کو قبول کر لے گا کہ نہیں یار بات تو درست ہے. بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی، بڑی بڑی چیزیں لکھی، لیکن لکھنے کے بعد آخر جب بھی چیک کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو تبدیلی کرنے کا ذہن بنے گا. یا کسی ماہر کو مزید دیں گے، وہ کہے گا یار اس کو ڈال دو، اس کو نکال دو، اس کو ڈال دو، اس کو ڈال دو. یہ قرآن کریم میں کسی ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہے تو تمام لغت عرب کو چھاننے کے بعد بھی اس لفظ کا متبادل نہیں مل سکتا. یہ ہے قرآن کا اعزاز. کیسا چیلنج ہے کہ اس لفظ کی جگہ کہیں مین ہے، بولے مین کی جگہ کوئی اور لفظ لگا دیں، نہیں لگا سکتے. وہی لفظ اس کے لیے سب سے بہتر، سب سے وہی لفظ درست ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ درست نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی جو ہمارا رب کا کلام ہے، یہ سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے. وہ اس میں کچھ بھی نہیں مطلب وہ نہیں کر سکتا، اور انسان کی قدرت سے یہ بالکل باہر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البدیہہ کلام پیش کیا. کسی مکتب میں، جیسے کہ ان کو پتا تھا کفار کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بظاہر کسی مکتب میں نہیں گئے، کوئی ایسا آپ کی زندگی کا نظام کفار مکہ دیکھتے تھے کہ وہ چیز تھی نہیں. اس کے بعد اتنا پیارا کلام جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، اب یہ لکھی ہوئی عبارت ہو، کفار مکہ مطلب رات میں انگلیاں دبا کر بیٹھ جائیں، اتنا عمدہ کلام. اب یہ ساری باتیں نا جو اہل زبان اہل لغت ہے نا، یہ میری بات کو شاید بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. جو قرآن مجید کی جو آیتوں کا جو تسلسل ہے، جو لفظوں کا انتخاب ہے، اور جو کچھ یہ چل رہی ہے نا عبارتیں، یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کلام پاک سناتے، پھر خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بڑے فصیح و بلیغ آپ کا کلام ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. یہ انداز تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کلام پاک سناتے، اور جب کوئی کسی سے قرآن کریم سنتا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو کفار شکایت کرتے تھے کہ ان کا کلام سن کر ہمارے بچے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ زبان سمجھتے تھے نا. آپ نے ابھی سنا نا کہ قرآن کریم عربی زبان میں لے کر جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے ہیں،
اور وہ اتنی فصیح زبان، اتنا فصیح انداز قرآن کریم کا، اور اتنا خوبصورت اور اتنا شیریں انداز قرآن کریم کا کہ جب وہ بیان ہو، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی اتنا شیریں، ہمارے آپس کی بات، اتنا شیریں، اتنے خوبصورت کلام کو وہ اتنے خوبصورت انداز سے بول رہا ہوتا ہے کہ جی کرتا ہے یار بولتا چلا جائے. یہ ہمارے آپس کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم کو جو عربی لوگ سمجھتے تھے، ان کی اپنی فصاحت تھی، ان کی اپنی بلاغت تھی، اور وہ اس وقت کے ماہر تھے ان چیزوں میں، اس وقت ان چیزوں کے ماہر تھے. یہ بڑے بڑے اشعار لکھ لکھ کر لگایا کرتے تھے اور داد وصول کیا کرتے تھے. لوگ شاباش مطلب داد دیتے تھے، یار اتنا زبردست تم نے کلام لکھا، اتنی زبردست تم نے فصاحت لکھی. لوگ شاباشیاں دیتے تھے، یار کیا کلام لکھتا ہے، کیا لفظ لے کر آتا ہے. لیکن جب ان لوگوں نے ہی قرآن کریم سنا، ان کی آنکھیں دنگ رہ گئیں. حسد اور بغض کے اندر یہ کہ اٹھے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اس پر قرآن پاک میں کیسے کیسے چیلنجز آئے کہ لے آؤ اس کی مثل، لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، چلو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ارے ایک حرفی لے آؤ، ایک لفظی لے آؤ، کچھ تو لے آؤ. کچھ بھی نہیں لے جا سکیں، نہیں لا سکتے. یہ اس کی روانی کا اور اس کلام کا پاک. پھر اس کلام کی ایک اور خصوصیت یہ کہ اس کی روانی اور اس کی شیریں بیانی اور اس کا اثر اتنا زبردست کہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی سورت سنی؟ سورۃ طٰہٰ. جو سورۃ طٰہٰ آپ نے سنی تو یہ کلام کریم قرآن پاک کا اثر آپ کے دل میں کتنا اثر کر گیا، اب سنتے ہی چلے گئے. حالانکہ کس قدر آپ اس وقت دشمن بنے ہوئے تھے اسلام و دین کے حوالے سے، لیکن قرآن کریم کی شیریں بیانی، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا انداز بیان اتنا پر اثر کہ آپ دیکھتے رہے، سنتے رہے، اور سنتے سنتے جب اٹھے تو اٹھ کر سیدھے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور آقا کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کریم سن کر کتنے کفار کے واقعات ایسے ہیں کہ قرآن کریم سن کر بھاگ جاتے تھے کہ سننا نہیں. اچھا ان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ سننے نہیں دینا، یہ سننے سے بچاتے تھے. بلکہ اگر کوئی بہت سمجھدار عقل مند شخص بھی جاتا تو اس کے کہا کرتے تھے دیکھو ان کا کلام مت سننا، کلام سنو گے تو تم پھر ہمیں مت کہنا. اور ایسے واقعے میں نے پڑھے ہیں کہ مطلب اس طرح بچ کر چلتے تھے کہ کلام پاک کی آواز ان کے کانوں میں نہ چلی جائے، ایسے بچ کر چلتے تھے. لیکن جب ایک بار چلی جاتی تھی بس یہ کہ اٹھتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ قرآن کریم ہے جسے ہم پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں پڑھنا آ جائے، اللہ کرے ہمیں سمجھنا آ جائے. تو یہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ سنی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حامیم سجدہ اس کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے. تو اللہ کرے کہ یہ قرآن کریم کا یہ جو یہ بھی ایک مضمون میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ قرآن کریم کا یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا پیارا مضمون ہے جسے سمجھنے کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے، بے انتہا حاجت ہے. اور یوں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو کئی ایسے مضامین آپ کو قرآن کریم میں نظر آئیں گے جو انشاءاللہ تعالی آپ کی روح کو جلا بخشیں گے. آپ کی آنکھیں بے پڑیں گی اپنے رب کا کلام پڑھ کر، اپنے رب کا کلام سن کر. آپ کو سرور محسوس ہوگا اپنے رب کا کلام پڑھ کر، اپنے رب کا کلام سن کر. الحمدللہ بڑی برکت ہے اس کلام پاک میں. نیت کریں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مضامین کو سمجھنے کی. آپ کنز الایمان لے لیں گے نا، کنز الایمان، خزانہ العرفان یہ لے لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں کیا ہوگا کہ اس کے آخر میں باقاعدہ ایک فہرست بنی ہوئی ہے. اس کی فہرست آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے مضامین لکھے ہوئے ہیں، ٹاپک لکھے ہوئے ہیں. اس کے نیچے دیکھا اس مضمون سے متعلق کون کون سی آیات ہیں، اس مضمون سے متعلق کون کون سی آیات ہیں. آپ اس کے آپ جائیے، آپ کو مزہ آ جائے گا یار، بہت مزہ آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چند کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد اطاری ضیاکوٹ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اشرۂ مغفرت میں میرے رب کا کلام اپنی نورانیت اور روحانیت لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں رحمتیں لوٹنے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ عمران بھائی ماشاء اللہ میرے رب کے کلام کی ایسی پیاری نیکی کی دعوت دی گئی ہے۔ الحمدللہ جب صبح روزہ رکھ کے نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کے دوران قرآن کی تلاوت ایسی نورانیت روحانیت دیتی ہے کہ سارا دن روزے کی کیفیت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھوک پیاس گرمی اس طرح کے معاملے، الحمدللہ ایسی اس کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اسلامی بھائی بہن کو قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت اور اس کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمران بھائی قرآن کی تلاوت سے متعلق ایک سوال عرض کرنا تھا، اگر جوتے وغیرہ یا بوٹ وغیرہ پہنے ہوں اور آپ کے پاس قرآن پاک ہو موبائل کی صورت میں یا کتابی شکل میں، تو کیا ایسے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی اس میں حرج یا بے ادبی کا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کا جذبہ 100 کروڑ مرحبا۔ صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت اور پھر پورے روز اس کا لطف و سرور، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی کہ ادب اور بے ادبی کا تعلق یہ عرف اور عادت سے ہے۔ ہر ملک قوم کے اپنے اپنے عرف اور عادات ہوتے ہیں، جہاں اس طرح کا معاملہ بے ادبی کہلاتا ہوگا وہاں بے ادبی کہلائے گا، جہاں بے ادبی نہیں کہلاتا ہوگا وہاں بے ادبی نہیں کہلائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ عرف و عادت کیا ہے ہمارے یہاں، تو اس کے مطابق ہی یہ ہوتا ہے۔ یہ ادب کے معاملے میں، ادب بے ادبی کے معاملے میں میں نے آپ کے سامنے اصول بیان کر دیا کہ اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے، کہ جو وہاں پر چال چلن کیسا ہے، لوگوں کی عادت اور اطوار کیسے ہیں، اس کے مطابق ہی اس پر حکم یا اس پر کوئی کلام کیا جا سکے گا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مانیہ اطاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھتی ہوں اور تسبیح فاطمہ بھی پڑھتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، دیکھو کتنی پیاری مدنی منی نے یہ اپنی میٹھی میٹھی آواز بتائی۔ تو جتنی بھی مدنی منیاں اور مدنی منع ہیں، کیا یہ قرآن کریم کی تلاوت روز کرتے ہیں؟ کیا تسبیح فاطمہ روز پڑھتی ہیں؟ کیا اس طرح ان کے معمولات ہیں؟ تو ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تو آپ جتنی بھی مدنی منیاں مدنی منع ہیں، جوان ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ سب نیت کریں۔ واقعی نوجوانوں کو تو کام کیا یار آپ کا، آپ تو بس نماز پڑھتے بھی تو فارغ ہونے کے بعد سیدھا موبائل کے پاس بھاگتے، بلکہ بھاگتے بھی کیا ہے، موبائل ویسے ہی جیب میں پڑا ہوا ہے، یہاں سلام پھیرا یا موبائل دے گا، یہاں سلام پھیرا یا موبائل دے گا۔ بھائی کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر لو یار، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر لو۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کچھ اوراد و وظائف پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سر جھکا کے بیٹھ بھی جائیے۔ ماشاءاللہ کیا لے ماں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اب تھوڑا بیٹھ بھی جائیے۔ یہ میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں، سے نماز سے فارغ ہوئے کچھ بیٹھ جائیے، نہ سوچیے کہ یار موبائل کدھر ہے، یہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے۔ تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، دعا کریں، کچھ عرض کریں، اس کے بعد اٹھ کر کوئی دیگر کام کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے آپ کو مزہ آئے گا۔ چلے اور کال چلائیے۔ لائبہ جاوید اسلام آباد سے بول رہی ہوں، مجھے رب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ میں نیت کرتی ہوں کہ آئندہ 5 وقت کی نماز پڑھا کروں گی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کی نیت پر آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ میں لاہور سے محمد علی نواز بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ترتیب مجھے بتائیے کہ میں کس طریقے سے اس کو پڑھنا شروع کروں۔ آپ شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ترتیب تو یہ کہ دلچسپی تو آپ کو اللہ نے چاہ تو مل ہی جائے گی اگر صحیح طور پر پڑھیں گے۔ کنز الایمان شریف لے لیں، صراط الجنان شاید ہو سکتا ہے آپ نے لے لی ہو، تفسیر قرآن۔ بہتر تو یہی ہے کہ شروع سے پڑھنا شروع ہو جائیں، کہ شروع پڑھ لیں، اور اگر کوئی آگے پیچھے مزید پڑھنا ہے تو جو قرآن کریم کی جو ہم صورتیں عموماً نماز میں پڑھتے ہیں نا، جیسے آخری صورتیں
علم ترى کیفا پڑھتے ہیں، لی ایلاف قریش پڑھتے ہیں، اور آیت الذی والی صورت پڑھتے ہیں، پھر سورہ کوثر آتی ہے، پھر سورہ کافرون آتی ہے، پھر سورہ نصر آتی ہے، اذا جاء، تو یہ آتی ہے، اس کے بعد سورہ تبت یدا آتی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، اس کے بعد سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورہ ناس ہے. تو یہ 10 صورتیں آخری ہیں. تو ایسا کریں کہ پہلے 10 صورتیں پڑھ لیں اور ان کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں، ان کی تفسیر کو بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا اس کا مزہ آئے گا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے نا، تو یہ آپ جو صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یہ اس کے معنی آپ کو بڑے مزے دے رہے ہوں گے، نماز کے اندر لطف بھی آئے گا. اسی طرح پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ یاد ہے کہ سورہ فاتحہ ایک طرح سے دیکھیں نا، ہمارے علماء فرماتے پورے قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے نا، یہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں ایسا مضمون موجود ہے، حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، مدد بھی ہے، توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، پھر اچھے راستے پر چلنے کا بیان ہے، برے لوگوں سے کیسے بچا جائے، اس کی دعائیں ہیں. بہت بہت پیارا انداز ہے اس کا سورہ فاتحہ کا. تو یہ پڑھ لیں. تو جو بعضوں کا نماز کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، سورہ ضحیٰ پڑھ لیں، سورہ علم نشرح پڑھ لیں، سورہ تکاثر پڑھ لیں، الہاکم التکاثر پڑھ لیں. اس طرح بعض بڑی مشہور صورتیں جو عموماً نماز میں قرآن امام صاحب ہماری پڑھا کرتے ہیں، وہ پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا اور مزید دل لگنا شروع ہو جائے گا، اور بڑے خوبصورت مضامین آپ کے سامنے مزید آئیں گے، اور وہ چیزیں بار بار آپ سنتے رہیں گے تو ایک لطف و سرور کی کیفیت بنے گی. اور پھر اللہ توفیق دے تو نیت یہ کرے گا الحمد کے الف سے والناس کے سین تک پورا قرآن کریم میں پڑھوں گا صحیح، اس کے ترجمے کو بھی پڑھوں گا اور ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کا بھی مطالعہ کروں گا تاکہ میں قرآن درست سمجھنے پڑھنے میں کامیاب ہو سکوں. کال چلائیے. نگرانی صورت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، میرا رب کا کلام بہت اچھا پروگرام ہے، اس میں کل ایک ناطقہ کل کوثر فصل للی رب کا ونہر کا لفظ کا مطلب بتایا تھا. تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر خود میں بھی غلطیاں ہیں. تو جب سے میں نے نیت کری کہ میں جو نا قرآن کی جو نا مدرسہ بالغان میں جو نا شرکت کروں گا اور یہ اپنی غلطیوں کو درست کروں گا انشاءاللہ. آج میں مدرسہ بالغان میں بیٹھا صرف کیا میرے رب کا کلام دیکھنے کی برکت سے جو نا نگرانی صورت کا بیان سنا میں نے بولا میرے میں بہت غلطیاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت دے. آپ کو احساس ہوا، آپ نے اپنی غلطی کا نوٹس لیا، یہ بہت خوبصورت بات ہے. یہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بہت عمدہ بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا نوٹس لے، اپنی غلطیوں کی خود نشاندہی پر وہ ایکسیپٹ کرے، قبول کرے اور درست کرنے کی طرف بھی چلا جائے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ درست کرنے کی طرف چلے گئے. بہت خوبصورت بات ہے. اللہ آپ کو استقامت دے اور ہم قرآن کریم درست پڑھنے والے بن جائیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عمیر طاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب میرے رب کا کلام سلسلہ بہت اچھا. اس میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں بہت صحیح مخارج کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ریاکاری سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں کہ ریاکاری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں. ریاکاری کسے کہتے ہیں اس کے معنی کو سمجھیں کہ کسی کے دل میں عزت بنانے کے لیے، اپنے نیک ثابت کرنے کے لیے اور اسے مال بٹورنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. یہ پوری ریاکاری کی تعریف ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ میں عمل اپنا جو اظہار کر رہا ہوں یا میرا عمل جو ظاہر ہو رہا ہے یہ کہیں اس حکم میں شامل تو نہیں ہو رہا، یا پھر حب جا میں تو میں نہیں جا رہا. تو پھر حب جا کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن سامنے ہو. جب ایک چیز کی ڈیفینیشن اور تعریف اور اس کے معنی کو ہم جانیں گے تو پھر انشاءاللہ اسے بچنے کا ہمیں موقع ملے گا. اور اللہ سے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ریاکاری سے بچنا ہے، عبادت نہیں چھوڑنی ہے. ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جائے گی، ناک نہیں کاٹی جائے گی. عبادت نہیں چھوڑنی، تلاوت نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نہیں چھوڑنا، ریاکاری کو چھوڑنا ہے اور اسے جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کے لیے مطالعہ کریں. ریاکاری پوری مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے وہ لے لیجئے. نیکی کی دعوت جو امیل سنت کی جو کتاب ہے فیضان سنت کا جو باب ہے اس میں ریاکاری کا بیان ہے. 80 مثالیں ریاکاری وغیرہ کے حوالے سے وہاں نوٹ لکھی گئی ہیں. قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بچنے کی صورتیں اور مواقع ملتے چلے جائیں گے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز اختاری گجرات پاکستان سے. میرے رب کا کلام سلسلہ 12 چل رہا ہے الحمدللہ. تمام فیملی پورے ذوق و شوق سے سارا سلسلہ الحمدللہ دیکھتے آ رہے ہیں. اللہ عز و جل عمران بھائی کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے. سوال یہ تھا عمران بھائی سے کہ دوزخ، قبر، موت، آخرت، قیامت، پل صراط سے گزرنے کا منظر، یہ سارے سلسلے سننے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہم لوگ. اور قرآن مجید کے متعلق سنا گیا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید قبر میں بھی عذاب کو نزدیک نہیں آنے دے گا مردے کے. اس کے باوجود بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اور یہ جو عذابات کا تذکرہ سنتے ہیں اس کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات برسوں گزر جاتے ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن ہمارے تبدیلی نہیں آتی. اس کی چند وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ بعض اوقات نہیں سنتے. اگر توجہ کے ساتھ سنیں تو بھی اثر پڑتا ہے. اچھا، پھر باقاعدہ نہیں سنتے کہ مسلسل سنتے چلے جائیں. یعنی کہ ہم گئے، تھوڑی سی گرد جھڑی، اس کے بعد جب آتے ہیں تو گرد اس سے زیادہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم جیسی جگہ رہتے ہیں نا وہاں گرد چڑھ رہی ہوتی ہے، مٹی چڑھ رہی ہوتی ہے، آلودگی چڑھ رہی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ برائیوں کی، گناہوں کی، بے عملی کی، غفلت کی. پھر کبھی جاتے ہیں تو گرد ایک نشیش کے اندر ساری گردیں نہیں اتر جاتی. تو ایک تو توجہ کے ساتھ سننا، باقاعدہ سننا اور سنجیدگی اختیار کرنا. آپ نے جس معاملے میں سنجیدگی اختیار کی ہوگی آپ نے اس میں فرق دیکھا ہوگا. جو سگریٹ چھوڑنے میں سنجیدہ ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جو کم کھانے میں سنجیدہ ہوتا ہے کم کھانا شروع کر دیتا ہے، جو کام کاج کرنے میں باہر جانے میں سنجیدہ ہوتا ہے وہ اپنا کام کر ہی لیتا ہے. تو ایک تو سنجیدگی کی بھی یہاں ضرورت ہے نا، سیریسنیس جس کو کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. پھر صحبت، کہ صحبت پھر ایسی ہو کہ جہاں پر اس طرح کا ماحول بھی ہمیں ملے، باتیں بھی ملے. جیسے کہ لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو گھر بیٹھ کر تو کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا کہ میڈیکل کی کتابیں پڑھیں گے تو ڈاکٹر بن جائیں گے، اکاؤنٹس کی کتابیں پڑھیں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے. پورا انسٹیٹیوشن جوائن کیا جاتا ہے، پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ چیز اس کے اندر اترتی ہے اور اس کا مائنڈ اس طرف چلا جاتا ہے. تو ہم یہ سارے معاملات اگر شریعت آخرت کو بہتری کرنے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے جب اختیار کریں گے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اور آئی ہے، لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگوں میں تبدیلی آتی ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. تو یہ بھی تو تبدیلی آئی رہی ہے نا، اسی معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں